अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईस्ट पाकिस्तान फ्रेट्रिसाइड किस्त 12 मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन बुखारी। आज हम बात करेंगे 25 मार्च 1971 के उस मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में जिसने बांग्लादेश के हालात और वाक़यात तब्दील कर दिए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सर्च लाइट था। आज हम इसमें डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि दोनों साइड की स्ट्रेंथ क्या थी और इसका प्लान क्या था और ये ऑपरेशन जनरल जिया खान ने एग्जीक्यूट किस तरह करवाया। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पिछली एपिसोड के एंड में हमने जिक्र किया था कि जब मुज़ाकरात तातुल और नाकामी के शिकार हो गए तो याया खान ने ऑर्डर दिया मिलिट्री ऑपरेशन का। 25 मार्च को मिलिट्री ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट हुआ। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस की बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान फ़ौज थी उसका एक डिवीज़न था। एक डिवीज़न में ये बेसिकली थोड़ा बड़ा डिवीज़न था साइज़ में इसमें जो है, लेकिन काफ़ी सारी नफरी बंगाली फोर्सेस की भी थी जो कि ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे और उनके बारे में ये ख्याल था कि वो शायद शेख मुजीब का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ अब नहीं देंगे। तो बेसिकली जो ऑपरेशन सर्च लाइट को प्लान किया गया था पाकिस्तान की तरफ से वो बिल्कुल इसी तरह किया गया था कि सिर्फ वेस्ट पाकिस्तानी पर्सनल को उसमें काबिल एतमाद समझा गया था और उनकी जो तादाद थी पूरे सूबे में वो ऑलमोस्ट 10 to 12,000 के लगभग थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार रेगुलर आर्मी के थे और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे। अगर हम बंगालियों की बात करें तो उनके ऑलमोस्ट 4,500 यूनिफॉर्म पर्सनल ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के रेगुलर फौजी थे जो कि पाक फ़ौज के डिवीज़न का हिस्सा थे। 4,500 तकरीबन ये थे और 1,500 रेगुलर आर्मी पर्सनल उनका ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर में था जो कि चिटागोंग में वाक़ था। तो 6,000 बेसिकली रेगुलर्स ये हो गए। उसके साथ ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की तंजीम थी। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ऐसे जैसे पाकिस्तान में रेंजर्स है, पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उस तरह ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स थी और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के ऑलमोस्ट जो है वो 15,000 बंगाली पर्सनल यूनिफॉर्म थे और आर्म्ड थे। इसके अलावा 45,000 पुलिस भी थी जिसके बारे में ये समझा गया था अवामी लीग की तरफ से कि वो भी जंग में उनका साथ देगी जंग की सूरत में। तो बेसिकली स्ट्रेंथ तो ये लगती है कि वेस्ट पाकिस्तानीज वर अलॉट आउट नंबर्ड बाय द बंगालीज। और अगर हम प्लान की बात करें तो जो अवामी लीग का प्लान था, अब अवामी लीग की कमांड कर रहे थे कर्नल उस्मानी जो कि पाक फ़ौज के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और कर्नल उस्मानी ने 23 मार्च को भी जो शेख मुजीब के घर के बाद मार्च पास्ट हुआ था अवामी लीग के एक पैरामिलिट्री टाइप फोर्सेस का, उसको लीड भी कर्नल उस्मानी ने किया था और वो बेसिकली ही वाज द गाय हु वाज चार्ज्ड विद बाय शेख मुजीब कि अगर हमें पाक फ़ौज से जंग करनी पड़ी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तो आप हमारी फोर्सेस को कमांड करेंगे। तो जो अवामी लीग का प्लान था वो ये था कि बेसिकली वेस्ट पाकिस्तानीज अपनी बेस से कटे हुए हैं और अगर हम बगावत की सूरत आती है और जंग की सूरत आती है तो हम चिटागोंग में भी उन्हें आउट नंबर कर रहे हैं, हम ढाका में भी उन्हें आउट नंबर कर रहे हैं, मेन शहरों में हम उन्हें फ़ौरन बाहर निकाल देंगे और उसके बाद वो शिकस्त से दो चार हो जाएंगे, ना उनके पास असला रहेगा, ना राशन, ना मकामी आबादी में उनको कोई ख़ास सपोर्ट मिलेगी और हम फ़ौरन चंद दिनों के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद करा लेंगे। अगर ऐसे नहीं होता, अगर पाक आर्मी कुछ शहरों में रह भी जाती है डिस्पाइट द न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी, तो उस सूरत में उनका प्लान ये था कि इंडिया हमारे साथ है और वो हमें वेपन सप्लाई करेंगे, जबकि पाक आर्मी के सप्लाई के रास्ते मसदूद हो जाएंगे। ख़ासतौर पे इसमें चिटागोंग की पोर्ट का कंट्रोल बहुत अहम था और चिटागोंग वो शहर था जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में बंगाली पर्सनल थे बनिस्बत वेस्ट पाकिस्तानीज के यूनिफॉर्म पर्सनल। ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो कौन सा थे, कमांड कौन कर रहा था? कमांड जनरल टिक्का खान कर रहे थे ओवरऑल। अब पाकिस्तान के अगर प्लान की हम बात करें ना तो ये प्लान जो है वो जनरल खादिम राजा जो कि डिवीजन की कमांड कर रहे थे उन्होंने और जनरल फरमान अली ने तैयार किया था जो कि बेसिकली सिविल अफेयर्स में मार्शल लॉ गवर्नमेंट की तरफ से तैनात थे। लेकिन इस ऑपरेशन में ढाका ऑपरेशन की कमांड जनरल फरमान अली ने संभाल ली थी ताकि जनरल खादिम राजा बाकी सूबे के मामलात को देख सकें। तो ओवरऑल कमांड ऑफ कोर्स जनरल टिक्का खान के हाथ में थी। तो उसमें जो प्लान था वो ये था कि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी राय में रीज़नेबली ये गैस किया जा सकता है कि जो बंगाली पर्सनल हैं वो इस मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा ना ले सकेंगे। तो उसमें प्लान की कई निकात थे और ये काफ़ी बड़ा प्लान था, यानी इसमें हमने आर्मी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अवामी लीग की लीडरशिप को गिरफ़्तार कर ले ताकि बगावत को एक सस्टेन्ड लीडरशिप ना मिल सके। उसके बाद सारी बंगाली यूनिट्स को, ईस्ट बंगाल की यूनिट्स को
اور ایسٹ پاکستان رائفلز کو ڈسارم کر دیں. اس کے بعد بارڈر کو سیل کر دیں گے, انڈیا سے ہیلپ نہ مل سکے, تمام کمیونیکیشنز, ریل, روڈ, واٹر ویز سب پر اپنا کنٹرول برقرار رکھیں اور اس طرح بغاوت کو کچل دیں. اور جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں, یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی کہ جو کمیونسٹ تھے ایسٹ پاکستان میں وہ بہت سخت اینٹی پاکستان تھے اور ہندوز بہت سخت اینٹی پاکستان تھے. تو ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہ زیادہ سبورسو ایلیمنٹس ہیں اور ان کو زیادہ آئرن ہینڈ سے ڈیل کیا جائے گا. اب کمانڈ آف کورس جنرل یحییٰ خان خود بھی کر سکتے تھے, بٹ ہی چوز ٹو لیو. ڈاکٹر صاحب یہ بات میں نے ابھی پوچھنی تھی کہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی گئی مجیب الرحمان صاحب کی طرف سے. اس وقت یحییٰ خان صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ کراچی چلے گئے کوئی فلائٹ لے کر, یہ تفصیلات ذرا بتائیے گا. ہاں, اس میں اچھا ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں بھی کنٹروورسی ہے. اب بنگلہ دیش میں ایون کنٹروورسی یہ ہے کہ ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کس نے کیا. مجیب کو تو 25 مارچ کی رات کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا. اچھا. اور دو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہوئے. ایک تو ہوا 26 مارچ کو ارلی آورز آف دا مارننگ میں ایک پری ریکارڈڈ پیغام شیخ مجیب کا نشر ہوا اور اس میں ان کا یعنی آواز آ رہی تھی کہ بنگلہ دیش آج سے آزاد ہے اور آپ غاصب پاکستانی فوج کو ملک سے باہر نکال مطلب وہ بھی تیار تھے اس معاملے میں. ہاں, وہ تو آف کورس ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ شیخ مجیب کے سارے آپشنز بھی تھے, کرنل عثمانی بھی ریڈی تھے, وہ چیزیں تو تھیں. ان کی تیاری اچھی نہیں تھی, اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے. لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی شیخ مجیب نے اپنی طرف سے تو بغاوت کی تیاری کی ہوئی تھی اور انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی ہاں ہم اس فوج کو نکال دیں گے, یہ فوج تو کرفیو بھی نافذ نہیں کر سکی, ہم اس کو یوں نکال دیں گے. لیکن انہوں نے ایک پری ریکارڈڈ پیغام اس طرح وہ نشر کروا دیا, وہ شاید پلاننگ پہلے سے ہوئی ہوئی تھی. لیکن پری ریکارڈڈ پیغام یعنی اس کی اس طرح کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی. جو لائیو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کیا سب سے پہلے وہ کیا تھا میجر ضیاء الرحمان نے, جو کہ بعد میں شیخ مجیب کے بڑے مخالف اور بنگلہ دیش کے صدر بھی بنے. میجر ضیاء الرحمان نے چٹاگانگ کے ٹرانسمیٹر سے یہ اعلان کیا تھا کہ بنگلہ دیش آج سے آزاد ہے اور ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے. تو وہ ایک چیز ہے کہ اگر لائیو پیغام کو ہی جینون مانا جائے, کیونکہ شیخ مجیب نے تو ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا تو ٹھیک, نہیں تو اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جب وہ گرفتار ہو گیا اور ملٹری آپریشن سٹارٹ ہو گیا تو پیغام نشر کر دیا گیا. لیکن لائیو جس بندے نے فیلڈ سے پیغام نشر کیا وہ میجر ضیاء الرحمان تھے اور انہوں نے چٹاگانگ سے کیا, ڈھاکہ سے نہیں. اس کے بعد یحییٰ خان کا ہم نے بات کیا. اب اگین یحییٰ خان کی نااہلیوں نے اور ان کی کرمنل نیگلیجنس نے ملک کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ اب بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر آ گیا تھا اور ایک انتہائی خونی ملٹری آپریشن جو کہ سین آپریشن نہیں تھا, اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اس کو سٹارٹ کروایا. قتل و خون کے ایک دریا کا آغاز ہوا. لیکن جس بندے نے یہ آرڈر دیا اس نے اتنی زحمت بھی نہ کی, فوجی جرنیل تھا, کہ وہ خود پھر بیٹھ کر ہی شوڈ ہیو ٹیکن اٹ آل ہمسیلف, وہ خود پھر اپنے اوپر لیتے اور خود کمانڈ کرتے نا. پھر ڈھاکہ بھی پاکستان کا کیپٹل تھا اس وقت. پاکستان کے دو کیپٹل تھے, اسلام آباد اور ڈھاکہ. اپنے کیپٹل ڈھاکہ میں بیٹھ کر کمانڈ کریں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ باغی ایلیمنٹس ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنے جوان مروانے کے لیے آگے بھیج رہے ہیں, آپ بنگالیوں پر گولیاں چلوا رہے ہیں, کریں نا پھر خود کمانڈ. لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں, اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگائی کہ کیا پتا بھارت ان کے طیارے کو کہیں کو راستے میں ہٹ نہ کر دے. اتنا وہ اپنی جان کے بارے میں اتنا فکر مند تھے. باقی پاکستانی بنگالی جتنے بھی ایسٹ پاکستانی ویسٹ پاکستانی مرتے رہے اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرا طیارہ کراچی نہیں پہنچتا تب تک آپریشن سٹارٹ نہ کیا جائے. مطلب اس چیز سے بزدلی کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر. میرے نزدیک تو یہ ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی ہے. پھر آپ فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں نا, پھر کریں کمانڈ. اور اس وقت اگر آپ باقی کمانڈروں کو دیکھیں, اب جنرل خادم راجہ 26 مارچ کو وہ خود چٹاگانگ میں گئے, انڈر فائر گئے. انہوں نے وہاں اپنی فورسز کو دیکھا, ان کے ہیلی کاپٹر پر بھی فائر ہوا. اگین اس قسم کے کمانڈر بھی آپ پاس موجود ہیں, لیکن جنرل یحییٰ خان چوز ٹو لیو. اور اس کی وجہ سے آپریشن میں 2-3 بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے. ایک تو جنرل یحییٰ خان کی روانگی کا پتہ چل گیا. اب جیسے ہی جنرل یحییٰ خان روانہ ہوئے یہ چیز واضح ہو گئی کہ مذاکرات تو اب نہیں, اب تو ہوگا ملٹری آپریشن. تو ایلیمنٹ آف سرپرائز جو کہ اس آپریشن کی مکمل سکسیس کی ضروری تھا وہ پاک فوج کے ہاتھ سے نکل گیا. عوامی لیگ کی لیڈرشپ جس کو پکڑنا ضروری تھا, اگر اس کو پکڑ لیا جاتا تو بغاوت کو کچلنے میں آسانی ہوتی, وہ ساری تو انڈیا فرار ہوگی. شیخ مجیب صرف ان کے ہاتھ آئے اور بعد میں ڈاکٹر کمال حسین آئے. اور لگتا ایسے کہ شیخ مجیب نے کافی حد تک والنٹری گرفتاری دی ہے. مطلب وہ پروبیبلی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پاکستان سے نیگوشیٹ کرنا پڑا
تو وہ اس طرح نیگوشیٹ کر سکیں گے. صحیح. کیونکہ ورنہ تو کولیبوریشن کا وہ لگ جاتا ہے نا الزام کہ آپ نے پہلے بغاوت کروائی اب آپ ان سے بات کریں. تو اس میں یہ تھا کہ جی اب پاکستانیوں نے ان کو اریسٹ کر لیا, اب وہ بیہائنڈ دا سینز اگر کوئی موقع بنا نیگوسیشن کا تو وہ کر سکیں گے. پروبیبلی اس وجہ سے انہوں نے گرفتاری دی کہ بعد میں بھی کوئی حل نکلا. باقی عوامی لیگی لیڈر سارے نکل گئے, پاک فوجوں نے نہیں پکڑ سکی, انہیں ایڈوانس نوٹس مل گیا تھا. جو سبورسیو ایلیمنٹس تھے انہیں بھی نوٹس مل گیا کہ اب جنگ کا موقع ہے, آپ اپنے ذرا ہتھیار وغیرہ صحیح کر لیں. تو اس طرح یحییٰ خان کی بزدلی نے سٹارٹ میں ہی آپریشن سرچ لائٹ کو ڈیریل کر دیا. ڈاکٹر صاحب اس آپریشن کی سب سے اہم بات یہ تھی, ایک تو ڈھاکہ اور دوسرا ڈھاکہ یونیورسٹی. اس آپریشن کی تفصیلات بتائیں, کیونکہ ہم نے بہت سنا ہے کہ اس آپریشن جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہوا اس میں بے تحاشا کیجولٹیز ہوئیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس مارے گئے, کافی جگہوں پہ یہ خبریں گرم ہیں, آپ ذرا تفصیلات بتائیں. اس وقت تو جو رپورٹ ہوئی ایون یہ خبریں بھی لگیں کہ جی ہزاروں بندے مارے گئے ہیں ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپریشن میں. بیسیکلی ڈھاکہ واز دا سینٹر, اور ڈھاکہ یعنی پورے ایسٹ پاکستان کا میٹروپولس ہے, ایسٹ پاکستان کا دل ہے, اس کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ ایسٹ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے. ڈھاکہ واز آل امپورٹنٹ, اور ڈھاکہ میں بہت زیادہ بنگالی پرسنل تھے, پولیس کے بھی, ایسٹ پاکستان رائفلز کے بھی, اور کچھ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے بھی. لیکن ڈھاکہ میں آپریشن بہت سموتھلی گیا. جنرل خادم لکھتے ہیں کہ ڈھاکہ میں ہم نے کنٹرول کر لیا تھا, 26 مارچ کی صبح تک ہی ڈھاکہ میں پورا کنٹرول کر لیا گیا تھا. صرف جو مزاحمت ہوئی زیادہ, جہاں سے آٹومیٹک فائر بھی آیا, وہ تھی ڈھاکہ یونیورسٹی. ورنہ جہاں پولیس کو بھی ڈسارم کر لیا گیا آرام سے, ایسٹ پاکستان رائفلز کے دستوں کو بھی ڈسارم کر لیا گیا آرام سے, اور کچھ ٹینک وغیرہ ڈھاکہ کی سڑکوں پر پھرتے رہے اور شور مچاتے رہے, انہوں نے کوئی خاص حصہ نہیں لیا, صرف دہشت پھیلانے کے لیے, اور اعلان کرواتے رہے کہ بس اب کرفیو ہے, کوئی باہر نہ نکلے. اور زیادہ تر جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی پھر چلے گئے انیشیل کلیشز کے بعد. یونیورسٹی میں سچویشن ڈیفرنٹ تھی. اچھا, یونیورسٹی میں اس وقت یہ ایک غلط فہمی ہے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی. یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں, لیکن مارچ سے جو حالات چل رہے تھے یونیورسٹی میں, مارچ کی شروع سے ہی نہ کلاسز ہو رہی تھی نہ کوئی تعلیمی سرگرمی. مطلب یونیورسٹی بند تھی؟ یونیورسٹی بند تھی, اور اسٹوڈنٹس تو چلے گئے تھے میجورٹی. ایون شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں انٹرویو لکھا ہے ایک ایسے اسٹوڈنٹ کا جو ملٹری آپریشن کے دوران, یعنی وہ مکتی بانی کا رکن تھا اور اس نے ٹریننگ بھی کی تھی لڑنے کی, اور وہ بچ گیا تھا. تو اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ وغیرہ جو چلے گئے تھے, صرف وہ اسٹوڈنٹ رہ گئے تھے جو مکتی بانی کے سرگرم ارکان تھے اور جو لڑنا چاہتے تھے پاک فوج سے. اور اس کے ساتھ کچھ لوگ باہر سے آ کر والنٹیئرز جو تھے مکتی بانی کے, وہ یونیورسٹی ہاسٹلز میں آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے, اور یونیورسٹی کے گراؤنڈز میں ٹریننگ وغیرہ بھی چل رہی تھی مارچ کے دوران, اوپن سب کے سامنے چل رہا تھا. جب پاک آرمی کا وہ کمانڈنگ آفسر میجر رینک کا وہ بندہ جب پہنچا ادھر اور اس نے آپریشن کا آغاز کیا, تو وہاں یونیورسٹی میں مزاحمت ہوئی اور آٹومیٹک فائر بھی آیا. جب آٹومیٹک فائر آیا تو اس نے اپنے سپیریئرز کو رپورٹ کیا, تو اس کے سپیریئرز نے اس کو آرڈر کیا کہ آپ کے پاس جو بھی ویپن ہے, ریکوائر لیس رائفل یا مورٹر, آپ اس کو یوز کریں. تو انہوں نے فل, وہ کہتے ہیں نا دا فل مونٹی, پورا توپ کا منہ کھول دیا. تو یونیورسٹی کی ریزسٹنس پھر 3-1 گھنٹے میں کرش کر دی گئی. کیجویلٹیز کی جہاں تک بات ہے, اب اگین جو بات ہے کہ جینوسائیڈ کا الزام یا سویلینز کا پاک آرمی کے ہاتھوں مارے جانے کا, اس پر ہم انشاءاللہ ایک سیپریٹ ایپیسوڈ بھی کریں گے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا اور کنٹروورشل ٹاپک ہے. لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو یونیورسٹی میں یہ ہے کہ جو ایون آفیشیل میموریل ہے جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ادھر یونیورسٹی میں اریکٹ کیا ہے, اس پہ 149 نام ہے. یہ 149 نام ان اسٹوڈنٹ, اسٹاف اور فیکلٹی کے ہیں جو کہ جنگ کے دوران ہلاک ہوئے. تو ٹوٹل 149 نام ہے, تو ہزاروں والی بات نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ اس دن کے بھی نہیں ہے, یہ ٹوٹل ہے جو سارے لوگ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اس سال کے دوران میں ہلاک ہوئے, ان سب کے نام ہیں, اور یہ ٹوٹل 149 ہے. لیکن یہ فگر تھوڑی سی کم اس طرح کہ باہر سے بھی تو لوگ آئے تھے یونیورسٹی میں لڑنے, والنٹیئر وغیرہ مکتی بانی کے, تو وہ بھی مرے اس میں. تو جو فگر زیادہ کوٹ کی جاتی ہے, اور ایون ایک ہندو پروفیسر تھے جو کہ اس میں ہلاک ہوئے آپریشن میں, ان کی بیٹی نے بھی کوٹ کی کئی سورسز میں کہ 300 کے لگ بھگ ہے. اور اس میں جو ہے وہ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, اسٹاف اور فیکلٹی تھے. اور اس میں شرمیلا بوس نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں ہوئیں, ایک تو لڑائی ہوئی اور ایک میسیکر بھی ہوا. لڑائی جو ہوئی اس میں تو جو فائرنگ چل رہی تھی اس میں کچھ بندے ہلاک ہوئے, اس کے بعد کچھ لوگوں کو سبورسیو ایلیمنٹ کہہ کر کہ یہ سبورسیو ہیں, پاکستان کے باغی ہیں, انہوں نے ساری فساد کی آگ لگائی ہے, آرمی نے خود ہلاک کیا بغیر کسی ڈیو پروسیس آف لا کے. اور اس میں یہ کہ اس میں یہ تو کلنگز ہوئی, اور اوور آل اس میں جو سبورسیو ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرتے تھے وہ یوزلی کمیونسٹ اور ہندوز, جیسے کہ تقریباً ہر سورسز میں ہے کہ پاک آرمی نے ہندوز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا آپریشن میں, ڈھاکہ میں بھی ٹارگٹ کیا, ڈھاکہ کے باہر بھی ٹارگٹ کیا. سری رات نگاون نے بھی اپنی بک میں یہ لکھا ہے, اس کے علاوہ حسن ظہیر نے بھی مینشن کیا, آلموسٹ تمام سورسز میں یہ بات مینشن ہے. تو ہندوز کو ٹارگٹ کر کے ان کے کچھ میسیکرز ہوئے. اوور آل ڈھاکہ یونیورسٹی کا جو ڈیتھ ٹول ہے
اور دیٹ از اباؤٹ 300. تو وہ ہزاروں والی بات کوئی نہیں تھی, وہ تو بس افسانہ نگاری بعد میں وہ کرنے والوں نے کی. لیکن جو ریالٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ انپیلیٹیبل ہے. سخت افسوسناک بات ہے اگر کوئی بھی اس طرح کا میسیکر ہوتا ہے, افسوس اور شرم کا مقام ہے, اور اس میں یعنی کہ کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے. لیکن چلیں ہم اگر اس ایپیسوڈ میں ہمارا فوکس آپریشن میں, تو اگر ہم آپریشن کی بات کریں تو ڈھاکہ واز سیکیور بائی دا مارننگ آف 26 مارچ. ادھر کو بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوئی, اور جو بھی ہوئی وہ یونیورسٹی میں اس کو جلدی چند گھنٹوں میں کرش کر دی گئی. لیکن جو باقی پروونس تھا اس میں کئی مقامات پر پاک آرمی کو شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور بہت نازک صورتحال بھی پیدا ہوئی, خاص طور پر چٹاگانگ میں. ڈاکٹر صاحب یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں شیئر کریں گے آپ سے کہ ملٹری آپریشن کی آگے کیا تفصیلات ہیں. دیکھتے رہیے ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ. تھینک یو.